आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ सर। जी, आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 117 का मुताला करेंगे। ठीक है। जी इसमें लिखा है, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। अच्छा, अब ये आयत भी ऊपर वाली आयतों से कनेक्टेड है। यानी वही जो ईसा ने कहा या ईसा के बारे में लोगों ने कहा, उनकी माँ, उनकी वालिदा और ईसा के बारे में, तो ये सारी बातें जो कल हम पढ़ चुके हैं, ये आयत नंबर 117 भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है। इसमें यह कहा गया, मैंने उनसे उसके इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने हुक्म दिया था। यानी ईसा जो है अल्लाह को ये जवाब दे रहे हैं कि भाई मैंने जो कुछ कहा बस वो यही था कि जो कुछ आपने मुझे कहा था, मैंने अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने हवारियों को उसी बात की तालीम दी और मैंने उनको वही कहा है, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। उसी वक्त तक उनका निगरान था जब तक कि मैं उनके दरमियान में था। यानी मैं जो है उसी वक्त तक उनका निगरान था जब तक मैं उनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीज़ों पर निगरान हैं। यानी ये अंदाज और ये बातें भी बिल्कुल बच्चों जैसी हो रही हैं। यानी हालांकि इस तरह की और इस अंदाज की बातें कहने की जरूरत ही नहीं है। भाई जब तक मैं था, यानी मतलब वो आप जानते थे, अल्लाह मियाँ वो कह रहे हैं कि तुम जानते थे अल्लाह मियाँ, उसके बाद मैं जब चला गया तो जाहिर बात है मैं तो नहीं जान सकता था, आप तो तुम ही जानते थे। तो ये भी कुछ कहने की बात है। यानी जो अकीदा इस्लाम का है उसके मुताबिक, या फिर जो है नबियों के बारे में इस्लाम जो अकीदा बताता है, तो इसको यहाँ दोहराने की जरूरत ही नहीं है ना, ये गैर जरूरी बात है। तो इसमें सचवाला जी, ये सूरतों के जो नाम हैं, जैसे सूरे मायदा जो लिखे इन्होंने, तो उसका कोई सेंस नहीं बन रहा ना। आप जब जो दिल में आया एक नई बात शुरू हो जा रही, तो फिर ये टाइटल का क्या सेंस रहा? अब अब 16 में जो असल बात में हुई उससे बिल्कुल नई बात चल रही है 17 में। जी हाँ, जी आपकी बात तो सही है, मगर कुरान के जितने भी नाम हैं ना, कुरान के चैप्टर्स के जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाम ऐसे ही हैं, ऊट पटांग नाम हैं। भाई देखें, अब कुछ भी यानी मान लो किसी के पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो उन चीज़ों के नाम नहीं हैं, तो किसी ने एक का नाम शंटो रख लिया, एक का नाम पंटो, एक का नाम दंटो, तो इस तरह से ऐसे नाम हैं। कोई कोई तुक नहीं है नामों के पीछे, कोई माकूलियत, कोई है, कोई उसमें भी कोई ऐसा राज, कोई ऐसी हिकमत, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा विजडम नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक कुछ भी नाम देना था, नाम दे दिए। अब एक सूरत में गाय का जिक्र आ गया, उसका नाम गाय दे दिए। किसी में जो है कहीं एक औरत को मारने की बात आ गई तो उसका नाम औरत दे दिया, निसा। किसी में यानी मायदा का एक लफ्ज आ गया, मायदा दे दिए। और क्या है, कुछ भी नहीं। अब आगे जाकर जो है अनआम एक जो है सूरत आएगी, सूरत नंबर 6। अनआम क्या है? मवेशी, कैटल्स। यानी ये जो गाय, बैल, बकरी वगैरह ये जानवर होते हैं ना, उनको अनआम कहा जाता है। तो उस सूरत में भी एक जगह अनआम का कोई जिक्र आया, तो इस तरह से उसका नाम अनआम दे दिए। और क्या। और फिर उसके बाद वाली सूरत में कोई आराफ जो है एक खास जो है वो यानी मान ले उसको आप क्या कहें, एक आलम बरज़ख जो होता है ना, यानी इंसान अभी उसका फैसला नहीं हुआ, अभी वो ना तो जन्नत में गया, ना जो है अभी जहन्नम में गया, ऐसा कोई वेटिंग खास हॉल जो है। मतलब। तो एक जो बीच का जो पीरियड होता है उसको आराफ कहा जाता है। तो उस सूरत में आराफ के बारे में कोई जो है जिक्र हुआ, तो उसका नाम वो दे दिया गया। और क्या है, कुछ भी नहीं।
تو اس میں آیت نمبر 117 میں یہ کہا گیا ہے، تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ میں نے کیول ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے آدیش دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا پالنہار تتھا تم سبھی کا پالنہار ہے۔ میں اس کی دشا جانتا تھا جب تک ان میں تھا، اور جب تو نے میرا سمے پورا کر دیا تو تو ہی انہیں جانتا تھا، اور تو ہی پرتیک وستو سے سوچت ہے۔ اور اس میں فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں، اور مجھے آکاش پر اٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب پرلے کے دن کچھ لوگ بائیں سے دھر لیے جائیں گے تو میں بھی یہی کہوں گا۔ البخاری۔ کیا عجیب باتیں ہیں یار۔ تو اردو میں اچھا تو بھی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، یہ ہندی والوں نے تو بالکل بھی سمجھنے کے لائق ہی نہیں رکھے کچھ اس میں۔ کیا مطلب، جیسا جب تو نے میرا سمے پورا کر دیا تو تو جی، ہی انہیں جانتا تھا، اور تو پرتیک وستو سے سوچت ہے۔ نہیں اصل میں مشکل کیا ہے، یہ قرآن چونکہ اصل میں ایسے ہی ہے، وہ ہندی والے کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں جیسا کچھ کہا گیا یا جو کچھ کہا گیا اس کو انہوں نے ایز اٹ از جو ہے پیش کر دیا۔ یہ اردو میں جو ہے، اب جیسا ہمارے مودودی صاحب کی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ترجمہ نہیں کرتے، یہ تفہیم کرتے ہیں۔ ایسے لکھتے ہو؟ ہاں، ایسے اب لکھتے اپنا۔ مودودی صاحب کا جو ہے ترجمہ نہیں ہوتا۔ ترجمہ اگر قرآن کا کیا جائے تو پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، اور یہی پرابلم خود قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر ہے۔ اور قرآن کے ٹیکسٹ میں یہ پرابلم ہے اس وجہ سے جو عرب ہوتے ہیں، جو عربی بولنے والے، جن کی مادری زبان عربی ہے، وہ بھی قرآن کو پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے قرآن کی تفسیریں لکھنے کا رواج شروع ہوا۔ اچھا، قرآن کی تفسیریں کیوں لکھی گئی بھائی؟ ظاہر بات ہے تفسیر کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی باتیں جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے وہ پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، میں یہ نقطہ اس سے پہلے کئی بار جو ہے بتا چکا ہوں۔ ہم تو اردو یا ہندی یا پھر دنیا کے اور دوسری جگہوں کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، ظاہر بات ہے ان کی مدر ٹنگ عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ تو خیر جو ہے قرآن کو نہیں پڑھ سکیں گے، قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن جو عرب ہیں، جن کی مدر ٹنگ عربی ہے اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھے پڑھے جو عرب ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کو جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ تو چونکہ نہیں سمجھ سکتے، اس وجہ سے یعنی اسلام میں تفسیر کا جو ہے رواج پڑا، تفسیر لکھنے کی داغ بیل جو ہے پڑی، کیونکہ قرآن کی باتیں قرآن کا پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، اگرچہ کہ وہ عرب ہے، عرب ہونے کے باوجود قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی، پلے نہیں پڑتی۔ تو اب مفسرین سامنے آئے، ٹھیک ہے، سامنے آ کر عربی کی باتیں عربی ہی میں عربوں کو سمجھا رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں، تفسیر یا ترجمہ جو قرآن کا کیا گیا دوسری لینگویجز میں، یہ تو ابھی ریسنٹ کی بات ہے نا، بھی آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تفسیریں ہیں، سب سے پہلی تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے امام ابن جریر الطبری، تفسیر طبری سب سے پہلی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو پہلے مفسر ہونے کا جو ہے کی خصوصیت حاصل ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر کون سی زبان میں کی؟ عربی میں کی۔ کس کے لیے کی؟ عربوں کے لیے کی۔ کون سی زبان کی تفسیر کی؟ عربی کی زبان، یعنی عربی میں جو قرآن ہے اس کو عربی میں عربوں کے لیے وہ تفسیر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے مزے کی بات، یعنی ہم جو نان عرب ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے جو عرب ہیں وہ تو قرآن کو سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے بھائی، کیونکہ قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو ہے بولنے والا جو اس کے بولنے کا انداز ہوتا ہے، وہ اپنی بات سامنے والے تک نہیں پہنچا پاتا۔ جو کچھ مان لو جو ہے وہ بولنا چاہتا، اس کے پاس جو ہے یا تو لفظوں کی کمی ہے، یا پھر جو ہے وہ جو تعبیر ہوتی ہے نا، جس کو ہم جو ہے ایکسپریشن کہتے ہیں، وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ وہ کہنا تو کچھ چاہ رہا ہے، لیکن جو ہے اس کے پاس یا تو لفظوں کی بڑی کمی ہے،
تو کئی ایسے پرابلمس ہے اس وجہ سے مفسر سامنے آئے اور وہ قرآن کی جو ہے قرآن جو کہ عربی مبین ہے یعنی قرآن کی جو ہے جو ٹنگ ہے بالکل کلیئر جو ہے زبان ہے کلیئر زبان کی تفسیریں کی جا رہی ہیں. آپ ذرا سوچیں کس قدر جو ہے حیرت کی بات ہے. قرآن یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں ہر طرح سے کلیئر ہوں میں ہر طرح سے واضح ہوں میں ہر طرح سے مفصل ہوں میں ہر چیز کی تفصیل میں نے جو ہے ڈیٹیل بیان کر دی. میری کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے میری کتاب مکمل ہے مفصل ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے تفصیل بیان کی گئی ہے. قرآن بار بار یہ دعوے کر رہا ہے مگر حیرت کی بات ہے کہ ایسی کتاب کی تفسیریں خود عربی میں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اور یہ آج کی نہیں ہے یعنی بہت پہلے کی بات ہے بھئی. ہندی اردو فارسی میں تو ابھی ریسنٹلی ہوا نا میں بات کر رہا ہوں اس سے بہت پہلے جو ہے قرآن کی تفسیریں وجود میں آ چکی تھیں. ظاہر بات ہے کیوں آئی وہ اس لیے کہ جو ہے قرآن اپنی بات جو ہے خود وہ قرآن کی زبان جاننے والے کو جو ہے سمجھا نہیں سمجھا پا رہا. یہ پرابلم ہے قرآن کے ساتھ. اچھا آیت نمبر 118 میں کہا گیا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اب دیکھیں یہاں پر جو سلسلہ کلام چل رہا تھا اوپر سے جو ہے جو باتیں ہو رہی تھی نا یہ انہی باتوں کا یہاں آ کر وہ ایک طرح کا اینڈ سے جو ہے اینڈ ہو رہا ہے. اب آخری میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اب یہ عیسیٰ اللہ کو کہہ رہے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك یعنی اب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو عذاب دے گا تو تو عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے بندے ہیں تمہارے بندے ہیں نا تو اب تو جو ہے تم اس کو عذاب دیں گے تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں آپ کو روک کوئی نہیں سکتا لیکن وہ آپ کے بندے ہیں. یعنی عیسیٰ یہاں پر ایک طرح کی نرمی کا پہلو جو ہے وہ بتا رہے ہیں بھئی وہ تو بندے ہیں ان کو آپ کیوں عذاب دیتے ہیں. اگر تم ان کو بخش دو کس کو بندوں کو تو پھر آپ تو جو ہے کیا ہیں العزیز ہیں یعنی بڑے زبردست ہیں اور جو ہے الحکیم ہے اور جو ہے آپ کے اندر دانائی ہے حکمت ہے وزڈم ہے. ٹھیک ہے اب بات تو وہی ہے نہیں مگر اب یہاں ہمارے مسلمان بھائی کہیں گے نہیں اگر جو ہے اللہ عذاب دے رہا تو بھی جو ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اور اگر کسی کو عذاب نہیں دیا تو بھی اس میں اللہ کی حکمت ہے کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے بھائی جو بھی جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اس لیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی وزڈم چھپا ہوا ہوتا ہے. اب یہ ہے عقیدہ ہے اس طرح سے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت یدی تو انہیں دنڈ دے تو تیرے داس ہے اور یدی تو انہیں کشما کر دے تو واستو میں تو ہی پربھاوشالی گنی ہے. اچھا اب دیکھیے آیت نمبر 119 میں کہا گیا قال اللہ ھذا یوم یفرح الصادقین لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. اب اس پر جو ہے چونکہ عیسیٰ نے جو کچھ کہا تھا تو اس کے جواب میں اب اللہ میاں جو ہے جواب یہ کہہ رہے ہیں تب اللہ فرمائے گا اور اللہ ھذا یعنی مطلب جب اس کے جواب میں جب عیسیٰ نے جو کچھ کہا اس کے جواب میں اللہ یہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے یعنی ان کو فائدہ دیتی ہے. جو سچے لوگ ہیں ان کو جو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے جو ہے نہریں بہ رہی ہوں گی. دیکھو وہی انداز ایک ہی گھسا پٹا انداز. جنت کیا ہے مطلب ان کو جنت ملے گی نا مطلب اتنے سارے لوگ جو ہے اچھے کام کریں ان کو کیا ملے گا بھائی ان کو جنت ملے گی. اچھا جنت کیا ہے جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی جب سے ہم نے قرآن شروع کیا جنت میں اتنا ہی ہے
کہ جنت میں ہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی نہریں بہیں گی نیچے سے، آپ اوپر سے دیکھیں گے، ختم ہو گیا کام۔ ہاں دیکھیں گے، اور ویسے بھی جو ہے یہ یہاں پر وہ دودھ اور پانی کی بات، دودھ اور شہد کی بات صرف ایک جگہ آئی ہے قرآن میں، صرف ایک جگہ آئی ہے، باقی سب جگہ نہریں بہ رہی ہیں، یہ اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ قرآن کا بولنے والا، یعنی مان لو اس نے کبھی نہر کو بہتے ہوئے دیکھا نہیں، وہ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا بیچارہ جو ہے وہ حرما نصیب ہے، یعنی اس کی وہ اتنا محروم ہے، اس طرح کی باتوں کا وہ تصور ہی کر سکتا ہے، اس کی پاس جو ہے ایک طرح کی امیجنیشن ہے، ارے یار وہ جگہ کتنی پیاری ہوگی جہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے اس نے نہر کو بہتا ہوا کبھی دیکھا نہیں، تو اس کی اپنی ایک خواہش تھی، ایک اچھا تھی، تو اب وہ اپنی خواہش کو قرآن اپنی کتاب میں بار بار جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے۔ یعنی جو سچے لوگ ہیں، مان لو کہ جو ہے پورے کے پورے جو ہے جتنے انسان ہیں، اب اللہ میاں اس کو چھانٹ کے جو سچے لوگ ہیں وہ تو ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ اچھا وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ اچھا جنت کیا ہے بھائی؟ جنت وہ ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، تو وہ اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ رہ رہے ہیں، ہمیشہ، یعنی اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی، یعنی مطلب اللہ بھی ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے، تو ذالک الفوز العظیم، یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ایک انسان کو الٹیمیٹلی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں سے نہریں بہ رہی ہیں، تو اب وہ جگہ ہمیشہ میں، خالدین کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنا، اس کے اوپر ابدا کا لفظ بھی آ گیا، یعنی وہ جنت میں وہ انسان جو ہے جس سچے آدمی کو اس کی سچائی جب فائدہ دے دی، تو اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو جنت میں جو ہے رکھا گیا، اور جنت میں جو ہے چونکہ نہریں بہ رہی ہیں تو جنت میں وہ ہمیشہ 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 رہے گا۔ ارے یار یہ بھی تو پاسبل ہے کہ وہ چند دن رہنے کے بعد وہ جو ہے اس جنت سے جس سے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اس سے اگتا جائے، تو اللہ میاں کے پاس کیا اس کا دوسرا آپشن کیا ہے بھائی؟ یعنی ایک ہی بات کو قرآن میں 20 بار جو ہے ریپیٹ کیا گیا کہ اس کے جو ہے جنت وہ ہے جہاں پر جو ہے اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب یہ قرآن کا انداز ہے، اب بتائیے۔ چلیے جناب ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ ہی لابھ دے گا، انہی کے لیے ایسے سورگ ہے جس میں نہریں پرواہت ہیں، وہ اس میں نتیہ سدا واسی ہوں گے، اللہ ان سے پرسن ہو گیا تتھا وہ اللہ سے پرسن ہو گئے، اور یہی سب سے بڑی سفلتا ہے۔ واہ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا آیت نمبر 120 جو کہ سورہ المائدہ کی آخری آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اچھا زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی یعنی ملکیت، یہ جو ہے یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سارے آسمان اور زمین اور اس میں جو ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کس کی پراپرٹی ہے؟ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی جو ہے یعنی ہر طرح کی جو ہے قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اپنی طاقت یا اپنی جو ہے اپنی سکت رکھتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنا جو ہے مان لو وہ اپنی مرضی سے وہ جو ہے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے۔ یہ بات سورہ مائدہ کی آخری آیت میں آ گئی۔ اب یہاں سے ہم سورہ الانعام شروع کریں گے، یہ ہے چیپٹر نمبر 6، چیپٹر نمبر 6 ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔
تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. کیونکہ پہلے جو دو الفاظ کے ساتھ السماوات اور ارض اور الارض کے ساتھ خلقہ کا لفظ آیا ہے. خلقہ یخلقو کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ کریٹ کرنا، اور جعل یجعلو کے معنی ہوتے ہیں میکنگ، بنانا. ایک ہے جو ہے وہ جو ہے اس کو کریٹ کرنا، اور دوسرا کیا ہے میک، بنانا. تو یہ پہلے دو الفاظ کیا ہیں؟ السماوات اور الارض. آسمانوں اور زمین کو اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا. اور الظلمات والنور یعنی مطلب جو اندھیری جو ہے تاریکیاں ہیں اور جو ہے روشنی ہے. جو تاریکیاں ہیں اور جو روشنی ہے اس کو اس نے بنایا ہے. تاریکیوں کو بھی اللہ نے بنایا اور روشنی کو بھی اللہ نے بنایا. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار. دعوت حق کیا ہے؟ یہ قرآن کا جو نبی ہے اور یہ قرآن کی باتیں جو پیش کر رہا ہے یہ سچائی کی دعوت ہے. تو وہ لوگ جو یعنی ایسے نبی کی جو ہے جو باتیں جو پیش کی جا رہی ہیں ان کا انکار کر کے اور دوسرے لوگوں کو اپنے رب کا ہمسر یعنی ان کے ایکویلنٹ جو ہے بنا رہے ہیں. میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا یعنی مطلب کائنات کا خالق ہے، تو دوسرے لوگ مان لو ایک مورتی بنا لیے یا اور کوئی بھی چیز دنیا کی، وہ کائنات کے خالق کے ایکویلنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کے بنانے والے کو وہ ایکولنٹ ہو یا نہ ہو اس کی فکر کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ اتنے کانشیس کیوں ہے وہ کہ کسی اور کو نہ بناؤ، کسی اور کے ساتھ شرک نہ کرو؟ اتنا کیوں ہے وہ پریشان؟ اب آپ دیکھیے سچ والا جی یہ بے حساب قرآن میں بھرا ہوا ہے. جی اچھا، یہ بات قرآن میں اتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے کہ اب آپ دنگ رہ جائیں گے. اسی بات کو لے کر قرآن جو ہے ہمیشہ یہ دہائیاں دیتے رہتا. اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ بھی بات میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 7 سمندر ہیں، ٹھیک ہے؟ 7 سمندر اگر ایک جگہ ہو جائیں تو اب 7 سمندر کے قریب میں کوئی شخص مان لو گلاس میں پانی لے کے بیٹھا ہے. حالانکہ یہ بھی میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ریئلٹی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. میں صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کٹوری میں یا چھوٹی سی گلاس میں ایک پانی لے کے بیٹھا ہے اور وہ اس پانی کی تعریف کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پانی کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یار جو ہے کتنا اچھا پانی ہے، یہ پانی میرے لیے جو ہے اتنا قیمتی ہے، یہ پانی میرے لیے کچھ نہ کچھ تعریف کر رہا ہے اس میں. تو کیا اب یہ سمندر اس آدمی کے خلاف ہو جائے گا؟ ارے بھائی تو میرے قریب آ کر جو ہے تو کسی اور پانی کی تعریف کر رہا ہے. بالکل ایسی بات ہے. یعنی ایک چھوٹے سے چلو بھر پانی ایک سمندر کے ایکویلنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سمندر کو اس چھوٹے سے پانی، کسی کے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ہے، اس کو لے کر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ اب یہ یعنی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کا خدا، قرآن کا جو اللہ ہے، یا جس کسی نے قرآن میں کسی اللہ کو پیش کیا وہ کتنا اندر سے کھوکھلا ہے، کس حد تک کھوکھلا ہے، کتنا بے بنیاد ہے. یعنی وہ کھڑا ہے تو اس کی اپنی زمین نہیں ہے، اس کو ذری بات پر جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے. کوئی اگر ایک ہاتھ میں گلاس لے کر تھوڑا سا پانی لے لے تو سمندر جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا، سمندر میں سونامی آ جائے گی. عجیب بات ہے یار. اچھا، یہاں پر مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں
کہ یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہی دن نکالتا اور رات لاتا ہے، اور اسی نے آفتاب و مہتاب کو وجود بخشا ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ کام لات یا حبل یا عزا اور یا کسی اور دیوی یا دیوتا کے لیے کے ہیں۔ یعنی وہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ سارے کام یا ان میں سے کچھ کام یہ جو دیوی ہے نا، لات یا پھر جو حبل ہے یا عزا ہے، منات ہے، یہ ان دیویوں میں سے کسی دیوی نے یہ کائنات کو بنایا یا پھر جو ہے دن اور رات وہی نکالتے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہتے تھے۔ اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ نادانو، جب تم خود یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق اور گردش لیل و نہار کا فاعل اللہ ہے، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ اچھا اب بھی دیکھیں، یہ بھی ساری باتیں مسلمان یا مسلمانوں کا نبی اپنی آنکھوں پر ایک عجب طرح کا چشمہ لگا کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ ارے بھائی، کوئی اور مان رہا ہے تو اس کا ماننا وہ تمہاری طرح ماننا نہیں ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی تمہاری سوچ غلط ہے، تو پھر یہی بات ہے کہ وہ لوگ تم کو کہیں گے کہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اب دیکھیں، وہ لوگ تو اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کو جو ہے مطلب کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کر رہا ہے، سب کو غلط ٹھہرا رہا ہے، سب کو باطل بتا رہا ہے، اور اپنے آپ کو ہر صورت میں جو ہے میں بالکل صحیح ہوں، باقی سارے جو ہے غلط ہیں۔ تو اس طرح کا انداز قرآن کا ہے، اور وہ یہی انداز اپناتا ہے، اور چونکہ یہ انداز قرآن اور جو ہے پیغمبر قرآن کا ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان بھی یہی جو ہے ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، مگر یہ رائٹ وہ کسی اور کو نہیں دیتے ہیں۔ کوئی اور اگر ان مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہے تو مسلمان آگ بگولا ہو جاتے ہیں، نہیں ہم تو صحیح ہیں، بالکل ہمیں کوئی غلط نہیں کہنا، ہمارا نبی بھی صحیح ہے، ہمارا قرآن بھی صحیح ہے، ہمارا دین بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تم لوگ غلط ہو۔ یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، کیونکہ یہی سوچ جو ہے قرآن اور قرآن کے نبی کی ہے، تو اس کا عکس جو ہے، اس کا ریفلیکشن مسلمانوں کی جو ہے سوچ میں آتا ہے۔ یہ جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آکاشوں تتھا دھرتی اور اس میں جو کچھ ہے سب راجیہ اللہ ہی کا ہے، تتھا وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس کے فٹ نوٹ میں لکھا ہے، آیات سے اب تک کی آیتوں کا سارانش یہ ہے کہ اللہ نے پہلے اپنے وہ پرسکار یاد دلائے جو عیسیٰ علیہ السلام پر کیے، پھر کہا کہ ستیہ کی شکشاؤں کے ہوتے تیرے انویائیوں نے کیوں تجھے اور تیری ماتا کو پوجیہ بنا لیا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس سے نردوش ہوں۔ ابھی پرائے یہ ہے کہ سبھی نبیوں نے ایکیشور واد تتھا ستکرم کی شکشا دی، پرنتو ان کے انویائیوں نے انہی کو پوجیہ بنا لیا، اس لیے اس کا بھار انویائیوں اور وہ جس کی پوجا کر رہے ہیں ان پر ہے، وہ سوئیں اسے نردوش ہے، وہ سوئیں اس سے نردوش ہے۔ تو یہ کیا ہے سچ والا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس سے نردوش ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کتنے لوگ تھے ایسے جنہوں نے ان کی ماتا کو پوجیہ بنا لیا تھا؟ صرف عیسیٰ پہ الزام ہے نا مسلمانوں کا یہ؟ ہاں یہ تو ہے۔ دیکھیں، ہر مذہب کا یہی مسئلہ ہے، ہر مذہب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، یعنی وہ مذہب جیسے ہی وجود میں آتا، اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور مذہب سامنے آ جاتا جو پہلے والے مذہب کو غلط کہتا اور جو ہے سامنے والوں سے یہ ڈیمانڈ کرتا کہ تم مجھے ایکسیپٹ کرو۔ تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ نئے مذہب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے پاس جو ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے ہم اسی پر رہیں گے، ہم جو ہے اپنی جو مانیتا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ کتنے مذاہب ایک ایک کر کے وجود میں آئے، اب اگر کوئی خدا ہے، کوئی اللہ میاں ہے، تو یہ کیا انداز ہے یار جو ہے کہ دیکھیں، اگر مان لو ایک نیا نبی بھیجا اور نئی کتاب ہے یا پھر جو ہے جو بھی نیا ہے،
تو اب اللہ میاں کی یہ ذمہ داری تھی کہ پہلے والے ساری باتوں کو یعنی مطلب منسوخ کر کے بعد والے نبی کو ایسی اتھارٹی دیتا کہ سامنے والے خود بخود اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مگر قرآن کا نبی یا پھر مسلمان جس شخص کو اپنا نبی سمجھتے ہیں وہ اپنی جتنی باتیں کر رہا تھا جو ہے 13 سال تک مکہ میں خود کوشش کرتا رہا اور جو ہے اپنا وہ اللہ کا کلام سناتا رہا, لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں, کوئی بھی اثر نہیں. تو الٹیمیٹلی یہ شخص جب جو ہے جب تلوار ہاتھ میں اٹھا لیا, جب جو ہے دہشت پھیلا دیا, جب لوگوں کی گردنیں کٹوائیں, تو تب جا کر لوگ مجبوری میں اس کی بات کو جو ہے قبول کرنے لگے. اس سے پہلے تو نہیں ہوا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ نہ تو کوئی تاثیر اس کی اپنی زبان میں تھی اور نہ کوئی جو ہے خصوصیت اس کے اپنے کلام میں تھی, جس کو جو ہے اللہ کا کلام کہا جاتا ہے. کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. یعنی مکہ والے یا قریش والے یا آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں ان سب کے نزدیک قرآن سرے سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی کہتے, لیکن ہم جو ہے ظاہر بات ہے ہم فضول کام کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس جو ہے فضول کام کرنے کے لیے جو ہے فالتو ٹائم نہیں ہے, اس لیے انہوں نے نہیں کہا. لیکن وہ یہ بات ضرور کہتے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, تو جو ہے پرانے لوگوں کی جو ہے قصے کہانیاں ہیں, یہ تو انسان کا کلام ہے, یہ تو کاہن کا جو ہے کا کلام ہو سکتا ہے, یہ کسی ساحر کا جو ہے کہ وہ ہوتا ہے نا چھو منتر, جنتر منتر, اس طرح کی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ مطلب انہوں نے کبھی بھی اچھا یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان جیسے کچھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے نبی کا کچھ ایسا یعنی مان لو ان کی کیرسمیٹک جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ یا پھر جو ہے ان کی پرسنالٹی ایسی کیرسمیٹک تھی کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ارے بھائی ظاہر بات ہے وہ اپنے آبائی وطن میں مکہ جو کہ ان کا اپنا وطن ہے, جہاں پر انہوں نے زندگی کے تقریباً 40 سال گزارے, تو وہاں کا بچہ ان کو جانتا تھا. لیکن بچے سے لے کے بڑے تک یا کوئی جو ہے عام آدمی سے لے کر کسی خاص آدمی تک کسی کی بھی نظر میں یہ اس شخص کی جس کو نبی کہا گیا کوئی امپورٹنس نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. بلکہ مکہ والے, قریش والے اور دوسرے قبیلے والے آپ کو معلوم ہے ایک دن میں جو ہے مطلب کچھ دن بعد یہ نبی کے بارے میں یا پھر نبی کے والدین ان کے ماتا پتا کے بارے میں ایک اسٹریم کرنے والا ہوں. وہ اسٹریم یہ رہے گی کہ نبی کی کیا اسپیشلٹی ہے. خود ان کے اپنے جو ہے ان کے اپنے جو قوم والے ہیں, ان کے قبیلے والے ہیں, ان کی اپنی جو ہے زبان بولنے والوں کے نزدیک ان کی کیا امپورٹنس تھی. انہوں نے کبھی جو ہے ان لوگوں نے اس شخص کو کبھی کوئی امپورٹنس دی نہیں, بلکہ الٹا ہمیشہ وہ تانا دیتے تھے, وہ تان و تشنیع کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ جو ہے تمہارا نسب تو جو ہے تم ایسے ہوئے نا. مطلب وہ بار بار کیا کہتے تھے یعنی نبی کو, یعنی اس شخص کو جس کو مسلمانوں نے اپنا نبی سمجھ لیا ہے, مکہ کے لوگ اور قریش کے لوگ اور جو ہے آس پاس کے قبیلے والے اس شخص کو کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ وہ اس کو ایگزامپل دے رہے ہیں کہ تو مان لو کھجور کے جو ہے پیڑ کے نیچے جو کچرا پڑا ہوتا ہے, جی کچرا پڑا ہوتا ہے, اس کچرے کے مطلب پتے پالے یہ اس طرح کے جو ہے کھجور کا جو جھڑتا ہے نا نیچے کافی کچھ پڑا ہوتا, ان پتوں میں سے مان لو کوئی ایک جو ہے ناقص گٹلی میں سے کوئی پودا نکل کے آتا. یہ عربی میں اس کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں, یہ ان کا اپنا انداز تھا. وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے اصل میں اس گٹلی کے مانند ہے جو کھجور کے پیڑ سے گری اور جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اگ آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس پر میں باقاعدہ اسٹیم کرنے والا ہوں اور میرے پاس باقاعدہ اس کے الفاظ ہیں, اور جو ہے یعنی تاریخ میں بھی اور حدیثوں میں بھی جو ہے ان باتوں کا ذکر ملتا ہے. وہ ساری باتیں میں جمع کروں گا, کر کے جو ہے اس پر باقاعدہ ایک اسٹریم کروں گا. یعنی قریش والے, عرب کے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں, دیگر قبائل والے, وہ اس شخص کو جو کہ بعد میں پتہ نہیں جو ہے مسلمانوں نے اس کو کس بنیاد پر نبی سمجھ لیا,
इस शख्स को वो लोग बरमला तौर पर कहते हैं कि तू न चाहते हुए उगली यानी उग आई हुई जो है एक गुठली है, गुठली का पौधा है। आप समझ रहे हैं? यानी वो यानी पैगंबर के शजरे नसब या नसब उनका जो है हसब नसब है, उनकी विलादत पर बाकायदा उनके पास ताना था समझो। यानी अरब के सारे लोग कबीले के जो है उनके कबीले के सारे लोग कुरैश के सारे लोग जानते थे कि ये शख्स यानी लिजिटिमेट नहीं है, नाजायज जो है ये लड़का है, और इसके मेरे पास बाकायदा जो है सबूत हैं। मैं इस उन्वान पर एक जो है स्ट्रीम करूंगा जिसमें मैं सारी बातें पेश करूंगा, वो सारी कड़ियों को जोड़ूंगा, जिससे उसके बाद जिस तरह से जो है कल की जो बात हुई ना, इसी अंदाज में मैं कुछ कड़ियां जमा कर रहा हूं, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक होगी, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ जितनी बातें जो कुछ इसमें जो है कुरान में आती हैं, बस अब आप समझ रहे हैं ना, हम कुरान को पढ़ रहे हैं, रोजाना पढ़ रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं। 5 सूरतें हो गई, सूर्य मायदा भी खत्म हो गई, अभी तक हमको कुछ भी ऐसी यूनिक काम की बात नहीं मिली जिससे इंसानों की कोई रहनुमाई हो सके। हम तो ढूंढ रहे हैं ना, अभी हम तो तलाश कर रहे हैं, हम तो उसी तलाश में ये कुरान का मुताला कर रहे हैं ना। अच्छा, ये अंदाज हम जो अपनाए हैं, ये एक ऐसा अंदाज है कि हम खुद भी कुरान का मुताला कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो हमारे साथ जो चल रहे हैं वो भी हमारे मुताले में शरीक हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये एक तरह का कलेक्टिव यानी मतलब ये स्टडी है कि हम भी पढ़ रहे हैं, हम उस पर गौर कर रहे हैं, और हमारे जो है जितने भी दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनको भी कुरान धीरे धीरे समझ आ रहा है, उनको भी पता चल रहा है कि कुरान जो है जिसका बड़ा हव्वा था, क्या क्या जो है डंके बजा के रखे थे, अरे यार ये तो जो है ये दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। इसको जब हमने करीब से देखा, रोज रोज जब इस पर गौर कर रहे हैं, तो समझ आ रहा है कि यार ये तो अब इसको क्या नाम दें यार, कमाल तो बहुत दूर की बात, ये तो इसमें उससे भी निचली कोई बात अगर हो सकती है तो हम कह सकते हैं इसमें कोई चीज जो है कोई खुसूसियत नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऊट पटांग बातों से भरा हुआ यह कुरान। अच्छा, आपने इसका आयत नंबर 1 का जो है तर्जुमा कर लिया ना, तो अब हम आयत नंबर 2 पे आते हैं। नहीं, ये नहीं हुआ ना सर तर्जुमा, इसका पढ़ लेता हूं। अच्छा, नहीं हुआ आपका, जी पढ़ लीजिए जी। सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने आकाशों तथा धरती को बनाया तथा अंधेरे और उजाला बनाया। कुछ भी जो काफिर हो गए वे दूसरों को अपने पालनहार के बराबर समझते हैं। अभी मायदा में भी आकाश और धरती का उन्होंने क्लेम करे, अभी फिर और यहाँ पे सूर्य अनाम में भी यही शुरू हो रहा। हाँ, ये अनाम का क्या? नहीं, अनाम कहते हैं मवेशी, कैटल समझो, वो जो घास चरने वाले जो जानवर होते हैं ना, ठीक है, जिनको इंसान आमतौर पर वो जो है कंज्यूम करते हैं, ऐसे जानवरों को अनाम कहा जाता है, जो चारा चुगते हैं, ठीक है। तो आगे जाकर वो अनाम ऐसे मवेशियों का जिक्र है, तो इस बुनियाद पर इस सूरत का नाम अनाम रख दिया गया, ठीक है। आयत नंबर 2 में कहा गया, की कुछ कहानियां हैं इसके अंदर, मवेशियों हाँ से कहानियां हैं इस जैसी, हाँ एग्जैक्टली। हुवल्लज़ी खलक़कुम, जी फुटनोट भी है उसका, जी पढ़ लीजिए जी। अर्थात वो अंधेरों और प्रकाश में विवेक अंतर नहीं करते और रचित को रचयिता का स्थान देते हैं। अच्छा, आयत नंबर 2 में कहा गया, जी हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, यानी इंसानों को कहा जा रहा है कि ऐ इंसानों, वही है जिसने तुम इंसानों को मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, सुम्मा क़ज़ा अजला, यानी तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, और एक दूसरी मुद्दत और भी है जो उसके यहाँ तयशुदा है,
मगर तुम लोग हो कि शक में पड़े हुए हो। क्या बात है यार। अब इस पे 2 फुटनोट लिखते हैं हमारे मौदूदी साहब। एक में कहा गया कि इंसानी जिस्म के तमाम अज्जा जमीन से हासिल होते हैं, कोई एक जर्रा भी इसमें गैर अर्जी नहीं है, इसलिए फरमाया कि तुमको मिट्टी से पैदा किया गया है। अच्छा, ये भी एक अजीब सी बात है। अब मौदूदी साहब उसी की जो है वो अपनी बात भी जोड़ दी है। पहली बात तो ये देखें कि मैं ये कहूं कि प्लास्टिक मिट्टी से बना है, क्या ये बात सही है? नहीं। मैं कहूं मोबाइल जो है मिट्टी से बना है, क्या ये बात सही है? अगर मैं कहूं कि मेरा लैपटॉप मिट्टी से बना है तो क्या ये बात सही है? यानी क्या ये कहना सही होगा? अच्छा, और तो और मैं कहूं कि जो है जब इंसान को जो है इस तरह से, तो जाहिर बात है जितने जानदार हैं वो सब भी तो जो है मिट्टी से बने ना। तो इसमें खुसूसियत क्या है भाई? जब जिस अंदाज से ये कहा जाता है कि इंसान को मिट्टी से बना, क्या क्योंकि इंसान ही मिट्टी से बना, दूसरे और जितने जानदार है वो किससे बने? किससे बने? वो भी तो मिट्टी से बने। तो अब इंसान की और दूसरे जानदारों की जो इसमें स्पेशलिटी क्या हुई भाई? ये खास तौर पर कहना कि यानी वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। तो क्या गाय, बकरी, शेर, ऊंट, हाथी, उसको किससे पैदा किया? किससे पैदा किया? है ना? गाय बकरी को किससे पैदा किया भाई? वो कोई और मादा है? कितनी वेग और अनसाइंटिफिक बात है ये। बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है। यानी आपके पास कहने को जो अल्फाज हैं वो अल्फाज खुद बता रहे हैं कि आप बिल्कुल 7वीं सदी ईस्वी के एक मखसूस कुएं के अंदर बैठकर बात कर रहे हो। आपकी बात का ताल्लुक इवन उसके बाद वाली चंद सदियों से भी नहीं है भाई। देखें, यूं तो अगर जमीन में जितने जानदार हैं वो सब जो है मिट्टी से बने, फिर तो मिट्टी से बने ना। तो अब ये इसमें इंसान की खुसूसियत क्या होगी भाई? क्या खुसूसियत हो गई? और फिर ये कहना सुम्मा क़ज़ा अजला, यानी कोई एक जर्रा भी इसमें गैर अर्दी नहीं है ना, मतलब जमीन के अलावा कोई एक जर्रा भी इंसान के अंदर जमीन के अलावा नहीं है। चलो ठीक है, तो इसीलिए फरमाया कि तुमको मिट्टी से पैदा किया गया है। तो हम जो है मौदूदी साहब से ये सवाल करते हैं कि गाय को किससे पैदा किया? मछली को किससे पैदा किया? क्या मछली का मादा तखलीक कुछ और है? ये जो केकड़ा होता है ना, उसको किससे पैदा किया? किससे पैदा किया? अब ये पता नहीं, अब ये पिछली कुछ आयतों में गया ना सच वाला जी, हमने इंसान को उछलते हुए नुत्फे से पैदा किया, पानी से पैदा किया, फिर यहाँ कह रहा है मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से पैदा किया जी। अब ये हमारे जो है उलमा कहते हैं नहीं नहीं, जो है ये भी इसमें अल्लाह की एक हिकमत है। वो जो है वो पहली बार ऐसा किया, मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद ये जो है उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये पानी जो है जिसको हम मनी कहते हैं, मादा मनविया जी, स्पर्म वगैरह जो है, जो सीमेंस है, वो जो है उसका सिलसिला चलाया। वो इस तरह से कहते हैं भाई। हर सूरत में अगर आप ये देखें कि जो जितने जानदार हैं उसका भी जो है सिलसिला, उसका सिलसिला भी तो ऐसे ही है ना भाई। दूसरे जितने भी जानदार हैं वो भी मिट्टी ही से पैदा हुए, उसके बाद फिर उनका सिलसिला है ना वो जो चल रहा है रिप्रोडक्शन का, उसमें भी जो है मादा मनविया है ना। भले जितने जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, दरिन चरिन परिन, उन सब का मामला यही है। तो फिर इंसान की खुसूसियत क्या हुई भाई? ये कहना है कि हम वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, इसके क्या माना? ये खास तौर पर कहने की क्या जरूरत? क्या मतलब ये मामला सिर्फ इंसान के साथ हुआ है? जाहिर बात है जब हम गौर करते हैं तो सारे जो है जितने जानदार है सबका ये सिलसिला चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद फुटनोट नंबर 2 में लिखते हैं मौदूदी साहब,
یعنی قیامت کی گھڑی جب کہ تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اب وہ ہے نا مطلب یہ ہے تم لوگ اس بات پہ جو ہے جو شک کر رہے ہو. ارے بھائی شک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے آپ کوئی ثبوت دینا. ثبوت تو آپ نے کچھ دیا نہیں. اب ثبوت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے بدھو ہیں وہ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے سوچ بوجھ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب تک ہمارے پاس کوئی معقول ثبوت نہیں ہوگا ہم اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتوں کو نہیں قبول کریں گے. وہ ان کا اپنا ایک جو ہے مطلب ان کا نظریہ ہے. تو اب ان کو برا کہنا، ایسے لوگوں کو جو نہیں مانتے ان کو برا کہنا یہ قرآن کا وتیرہ ہے، یہ طریقہ ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ہلو میری آواز آ رہی؟ عبدالحمید صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آئی سر؟ آپ کی ہاں ابھی آئی جی جی جی. تو آیت نمبر 2 کا آپ جو ہے وہی ہندی پڑھ لیں. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے اتپن کیا، پھر تمہیں تمہارے جیون کی اودھی نردھارت کر دی، اور ایک نردھارت اودھی پرلے کا سمے اس کے پاس ہے، اور پھر بھی تم سندیہ کرتے ہو. اس میں فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں ارتھات تمہارے پتا آدم علیہ السلام. اچھا تمہیں مطلب یعنی تمہارے آدم پتا کو، آدم علیہ السلام. ہاں آدم کو بنایا. ہاں سنو بھائی آدم کو بنایا تو آدم کا نام لو یا پھر ایک آدمی کہو. تو تم کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تم تو آدم سے اس طرح سے نہیں پیدا ہوئے نا، تم تو جو ہے مٹی سے نہیں پیدا ہوئے. بھئی آج بتائیے کہ آج کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا؟ کیا پھر یہ انداز، یہ تعبیر کوئی علمی انداز کہا جائے گا اس کو؟ کیا یہ اس طریقے سے اس بات کو بیان کرنا، کیا ایسی بات کو سائنٹیفک جو ہے مطلب میتھڈ کہا جائے گا؟ بذات خود کیونکہ سائنس اس بات کا صاف انکار کر رہی ہے کہ جس طریقے سے مذہبی کتابوں میں یہ جو انسان کو مٹی سے پیدا کیا کی جو بات آتی ہے یہ سراسر غیر علمی ہے، ان سائنٹیفک ہے. مگر پھر بھی ہے مطلب یہ مذہبی کتابوں میں خاص طور پر قرآن میں تو ڈنکے کی چوٹ پر آ گیا، اور یہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے ایسا کہہ دیا تو یہی صحیح ہوگا. وہ سائنس کو پیچھے رکھتے ہیں اور قرآن کو اوپر رکھتے ہیں. یہ بات ہے. اچھا آیت نمبر 3 میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی ہے جو آسمان میں بھی اور زمین میں بھی تمہارے کھلے اور چھپے سب کا حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے اس کو. یعنی یہ اب کیا ایک بات ہے. صورت انہوں زمین نے اور آسمان پہ یہ اتنا دعویٰ کیوں ٹھوکنا چاہتے؟ زمین اور آسمان کے پیچھے بت پڑے ہوئے. یہ ہمارا اب اصل میں میرا ہے زمین اور آسمان. نہیں، اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص کنویں کے اندر بیٹھا ہے اور وہ دعوے ایسے کر رہا ہے. مگر اب بدھوؤں کا کیا کرنا ہے یار؟ اچھا ہمارے جو بدھو ہے نا، مومن جو ہے اصل میں بدھو ہوتا ہے. تو مومنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دعوے پہ غور نہیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے ایماندار ہیں کہ جو ہے چونکہ ایسی بات کوئی نہیں کہتا، اب چونکہ اس میں ایسی بات آئی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی. ارے یار یہ کیا بات ہے یار؟ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک کتاب لکھوں اور اس میں یہ دعویٰ کروں کہ تاج محل کو میں نے بنایا اور لال قلعہ کو بھی بنانے والا میں ہوں، یا دیوار چین میں نے جو ہے بنائی ہے، تو کیا لوگ یقین کر لیں گے؟ کیونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی. اب اگر سچ والا یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات بالکل صحیح ہے. یعنی کیا میری بات کو قبول کریں گے یا غور کریں گے یار یہ کیسی بات ہے؟ سچ والا تمہارے پاس جو ہے کوئی ثبوت ہے؟ تم اس طرح کی اتنی بڑی ڈینگ مار رہے ہو تو اس کے پیچھے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا نا. مگر قرآن سے کوئی نہیں پوچھ رہا. قرآن کے لکھنے والے، قرآن کے بولنے والے سے کوئی پلٹا کر جواب جو ہے مطلب کوئی پلٹا کر سوال نہیں کر رہا. اب وہ چونکہ سوال نہیں کیے یہ سلسلہ چل پڑا. اب اس کے بعد یہ اسلام کے ساتھ طاقت تھی
وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جو ہے دبدبا تھا، تو انہوں نے اپنے دبدبے، اپنی طاقت، اپنی سیاست کے بلبوتے پر یہ اس عقیدے کو فروغ دیا، اور آج جو ہے تقریباً 2 بلین جو ہے ماننے والے اس عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں. اس کو چیلنج کوئی نہیں کرتا، اس کا کریٹیکلی اس کا جو ہے اس عقیدے کا اینالائز نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں غور کرتا ہے یار جو ہے اس میں جو باتیں آئی ہیں اوٹ پٹانگ باتیں، اس میں کیا واقعی کوئی ریئلٹی ہو بھی سکتی ہے بھلا؟ لیکن کوئی غور نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہی اللہ پوجیہ ہے آکاشوں تتھا دھرتی میں، وہ تمہارے بھیدوں تتھا کھلی باتوں کو جانتا ہے، تتھا تم جو بھی کرتے ہو اسے جانتا ہے. جی جو بھی کرتے ہیں اسے جانتا ہے. اچھا آیت نمبر 4 میں کہا گیا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو. اچھا ابھی کون سی نشانی؟ پہلی اچھا یہاں آیت کے معنی نشانی یا معجزے کے ہیں. آیت کے معنی آیت یا جو ہے مطلب نشانی یا معجزہ ہے. اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو کہا گیا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے نشانیوں میں سے کوئی نشانی اگر آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں. یعنی اس نشانی کی طرف، نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف وہ کبھی غور نہیں کرتے. کون سی نشانی؟ یہ بتاؤ کون سی نشانی بھئی؟ کیا یہاں پر آیت کے معنی یہ یہی ہے جس کو ہم جو ہے قرآن میں ایک ہوتا نا ایک چھوٹا سا جو ہے ایک جملہ یا فقرہ، کیا آیت کی یہ معنی ہے؟ ظاہر بات ہے اس جملے کا جو ہے جو فحوہ ہے، جو انداز ہے، بتا رہا ہے کہ وہ اس میں یہ بات نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آیتم من آیات ربہم، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ سورج کی طرف، چاند کی طرف، بہتے پانی کی طرف، پہاڑ کی طرف، کس کی طرف؟ تو اب وہ ٹھیک ہے بھائی پہاڑ ہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا کرنا کیا؟ سورج ہے، ہاں ٹھیک ہے سورج ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہیں سورج ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے بھائی نشانی ہے، کیا کرنا کیا اب مان لو ہمارے رب کو. ارے یار یہ سورج کا تمہارے جو ہے منہ بولے رب سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ سورج ہے تو ہے، کیا سورج کا کوئی انکار کرتا؟ مجھے بتائیے کیا سورج کا کوئی انکار کرتا؟ ابھی جو ہے میں آج صبح میں ایک چیز جو ہے کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک اس طرح کی خبر آئی جس میں کہا گیا کہ چائنا جو ہے ایک سورج بنانے جا رہا ہے. چائنا ایک سورج بنانے جا رہا ہے اور وہ کائنات کے سورج سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا. اچھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے وہ چائنا کے جس علاقے میں جب کائنات کا سورج چمکتا ہوگا تو ہو سکتا ان کے اس علاقے میں وہ اس کی اتنی گرمی، اتنی تمازت شاید نہیں پہنچ رہی ہوگی. کوئی مطلب چونکہ وہ ٹراپیکل ایریا کے اوپر ہے نا، وہ چائنا کا جو ہے بہت بڑا حصہ یعنی زمین کے ٹراپیکل ایریا کے اوپر آتا، ٹھیک ہے. تو اب وہ تو ہو سکتا ان کو جتنی گرمی چاہیے، جتنی تمازت کی ان کو ضرورت ہے شاید وہ نہیں مل رہی ہے. تو انہوں نے ایک مصنوعی سورج بنانے کا تہیہ کر لیا اور پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات کے سورج سے کہیں زیادہ طاقتور، کہیں اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیے نا سچ والا جی، یہ جو ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر میں تو وہ پورا اسرائیل کا وہاں پہ انہوں نے پورا وہ سسٹم لگایا جس سے اسٹیڈیم کے اوپر بادل چھائے رہے، ڈائریکٹ دھوپ نہیں آئی. دھوپ بہت تیز ہوتی تو دھوپ کو روکنے کے لیے انہوں نے بادل ویسے بخارات بنائے اور ان کو وہاں پر اس پرٹیکولر لوکیشن کے اوپر پلانٹ کیا اس کو، کلاؤڈ کو. اب مجھے بتائیے کہ ٹیمپریچر پورے اب آپ اسٹیڈیم کا یہ جو مینٹین کیا.
جی اب آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ ہے، یا پھر جو ہے اگر آپ جاپان کی طرف دیکھیں تو ظاہر بات ہے جاپان کا جو جغرافیائی جو ہے اس کا جو جغرافیہ ہے جاپان کا، وہاں آئے دن زلزلے آتے ہی رہتے ہیں اور بڑے خطرناک آتے ہیں. یعنی یہ ظاہر بات ہے ان کا ایک نیچرل جو ہے فینومینن ہے، وہ تو جو ہے اس سے کوئی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی ان زلزلوں کو روک نہیں سکتا. زلزلے آنا، سونامی آنا وہ جاپان کے لیے ایک عام سی بات ہے. تو اب دیکھیے جاپانیوں نے ظاہر بات ہے اپنا جو ہے یہ نہیں سوچا کہ یار جو ہے چلو ٹھیک ہے اپنے دیش کو چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں. نہیں، انہوں نے سوچا کہ بھئی اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے. تو بالآخر جب جو ہے انسان ان باتوں پر غور کیا تو انسان اس قابل ہو گیا کہ اس کا حل نکال لیا. کیا ہے حل؟ ٹھیک ہے ہم تو رہیں گے اسی علاقے میں، اسی جگہ پر، مگر ہم یعنی اپنے آپ کو اس یہ جو نیچرل کیلیمٹی ہے اس سے محفوظ کر لیں گے. اس کے لیے کیا جو ہے ہم کو کرنا ہے وہ کریں گے. چنانچہ انہوں نے کیا اور ان کو کامیابی ہوئی. اتنے زلزلے آتے ہیں لیکن ان کو کوئی جو ہے کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح سے اب چائنا کی بات لے لیں آپ. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہو سکتا وہ اپنے علاقے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سورج سے بڑا کوئی سورج بنے، بات وہ نہیں ہے. بھئی دیکھیں کہ چائنا کے جس علاقے میں سورج کی گرمی نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مطلب کائنات کے پورے یہ سولر سسٹم میں اگر سورج اتنا بڑا ہے تو چائنا کا وہ حصہ جو کہ وہ اتنے بڑے سورج سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. تو اس لیے چائنا کے اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے یہ کائنات کا سورج کوئی کام کا نہیں ہے. کام کا نہیں ہے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. تو اب وہ انہوں نے اس کا ایک راستہ نکال لیا، ایک حل نکال لیا. تو میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتوں کا کسی مذہبی کتاب، خاص طور پہ میں قرآن کی بات کروں کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ کلیم ہے نا، اللہ اللہ رسول کیا کیا امکا ڈھمکا، یعنی اس طرح کی باتوں کا یہ قرآن سے کیا لینا دینا، قرآن کی اللہ سے کیا لینا دینا. بھئی قرآن کا کل ملا کر جو ہے سب کچھ ماننا نہیں ماننا، مانو. ارے کوئی کام کی بات ہے. مانو اور زمین اور آسمان سب میرے ہیں. سب میرے گھومتے ہیں. پھرتے کہ اللہ میں وہی بولتے زمین آسمان ہر میرے. تھوڑی دیر میں جو ہے یہ دعویٰ جڑ دینا ہے سنو کہ پورے زمین و آسمان میرے، آسمان تمام آسمان اور زمین میری ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے. بار بار جو ہے یہ اس بات کا جو ہے کو اللہ میاں دہراتے رہتے ہیں. یعنی وہ اتنے انسیکیورڈ ہیں کہ جو ہے کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر جو ہے دعویٰ کر دے ارے یار آسمان اور زمین تو میرے ہیں. تو اس لیے ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا ہے. جی آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا آیت نمبر 4 کا؟ ہاں نہیں پڑھا، ابھی پڑھتا ہوں. اور ان کے پاس ان کے پالنہار کی آیتوں نشانیوں میں سے کوئی آیت نشانی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ پھیر نہ لیا ہو. اور اس میں فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں ارتھات مشرن وادیوں کے پاس. مشرن وادیوں مشرقوں پر کو تو جو ہے مشرن وادی مشرن وادی جو ہے مشرن وادی اللہ میں یار تو مشرن وادیوں پر یار کھار کھائے ہوئے ہیں مشرن وادی اکیشور وادی، مشرن وادی، اور کیا ہے وہ اور دویدھا وادی، کیا ہے وہ منافق دویدھا وادی دویدھا وادی کیا قرآن ہے یار. قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن. ارے ہم کو تو کیا کیا بتایا گیا، کیا کیا باتیں ہیں یار. قرآن جب آپ اس کو قریب سے کھول کے دیکھیں گے، ایک ایک آیت پر غور کریں گے تو یہ ہے قرآن. ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو چلیے جناب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو ہم جو ہے 4 سورہ انعام کی 4 آیتیں ہم نے پڑھ لی. کل آیت نمبر 5 سے ہم آگے چلیں گے. تو جی سر، میں یہ 2 سپر چیٹ ہے. یہ گرگٹ جی کہہ رہے ہیں سچ والا جی آپ کا نام بلندی پر ہے، جب کوئی جلیبی بنائے تو ساتھ والوں کو دے دے. آپ نہ الجھے، چھیٹا کشی سے بچے، آپ فالتو باتوں سے بچے، لوگوں کو پریرت کرے.
जी भाई धन्यवाद। जी भाई नसीम ठीक जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल हमीद जी, आदाब और नमस्ते। जी जी नमस्ते नसीम आदाब जी। नमस्ते जी है तो हमारी बहन जी बहुत शुक्रिया। सचवाला जी, कल थोड़ा सा ये टाइमिंग जो है दरस कुरान का हम लेट रखेंगे। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा एक कुछ काम है शेड्यूल है, आपके पास ठीक तो है उस ठीक है ठीक है। जी, तो फिर कल उसके अगर जो बाद है आपकी लाइव कल स्ट्रीम हमारी का। हाँ तो अगर हम जो है क्या टाइम रखना चाहते हैं आप 8 से 9 तक रखेंगे। हाँ, 8 से 9 दरस कुरान करेंगे, फिर 9 से स्ट्रीम शुरू करेंगे आपकी। अब बीच में आधे घंटे का 9:30 से जो है ऐसा करेंगे जो हम पहले करते और थे। 9:30 से कर दें, ठीक हाँ है। तो कल की स्ट्रीम एक दिन या 2-4 दिन करना है इस तरह से। सिर्फ कल का दिन। अच्छा कल जो है स्ट्रीम हम 8 बजे करेंगे हमारे भाइयों। और क्योंकि कल फिर हमारी लाइव स्ट्रीम का भी दिन है क्योंकि हर एवरी ऑल्टरनेट डे हम जो करते हैं ना रूटीन में। तो कल हम 8 से 9 तक दरस कुरान करेंगे उसके बाद फिर 9:30 को हमारी लाइव स्ट्रीम होगी। ठीक है तो जी चलिए ठीक है फिर हम सर। यहाँ इजाज़त चाहते हैं। ओके जी हम यहाँ एंड करते हैं, फिर मिलेंगे जी कल दरस कुरान में। ये जी एडिटर मुंशी जी का सुपर स्टिकर, बहुत धन्यवाद मुंशी जी। जी जी खुदा हाफिज। एंड करते हैं जी सर। जी जी। ओके जनाब ठीक है ठीक है।